अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं किताब चेहरा की कलम से तहरीर करदा किताब नगरी स्पेशल नॉवेल शहर दिल के एपिसोड नंबर 11 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। बेबी पिंक फ्रॉक में ड्रेसिंग के सामने खड़ी वो कुछ उजरत में बालों में ब्रश फेर रही थी। एक नज़र बेड पर औंधे पड़े शम्स को देखा और बालों को पोनी टेल में जकड़ गई। इस गुजरे एक माह में बहुत कुछ बदला था। शादी बखैर आफियत से अंजाम पाई थी और उसके कुछ दिन बाद ही शम्स उसे न्यूयॉर्क ले गया था, जहाँ से वो लोग 2 दिन पहले ही वापस लौटे थे। पढ़ाई का उसका जितना भी खर्च हुआ था वो पलवशा अब साथ साथ कवर करवा रही थी। आज शादी के पूरे 1 माह बाद वो बिलाखिर यूनिवर्सिटी जा रही थी। एक तायराना निगाह अपने वजूद पर डाली। स्याह आंखें और शहाबी चेहरा बगैर किसी सिंगार के मुकम्मल और दिलकश लग रहा था। नाक में चमकती हीरे की लौंग और कानों में टॉप्स उसकी नज़ाकत में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। दिन ब दिन उसका हुस्न निखरता जा रहा था। वह हैरान थी। एक नज़र फिर शम्स के वजूद पर डाली। वो शख्स उससे मोहब्बत ने इश्क करता था, उसका दीवाना था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। कशमाला के जहन में गुजरा 1 माह किसी फिल्म की तरह गुजरा था। उसका सबके सामने टिकटिकी बांध कर उसे देखना, उसके एक इनकार पर अपनी ज़िद से पीछे हट जाना, उसकी हर बात को तरजीह देना, उस पर अपनी जान वार देना। ये शख्स क्या कर रहा था उसके साथ? वह आहिस्ता आहिस्ता उसे अपना आदी बना रहा था, जो मोहब्बत से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक और ताकतवर शय थी। ये जादू नहीं कर रहा था तो और क्या था? एक गहरी सांस भरते ड्रेसिंग पर पड़ी अपनी ब्रेसलेट उठाकर पहनने लगी। यार, मुझे उठाया क्यों नहीं? शम्स की आवाज़ पर वो पलटी थी। अपनी नींद की कमीज से सुर्ख होती आंखें खोलता पैर में स्लीपर रड़सने लगा। काम करके इतना लेट सोए थे आप? अपना शिफॉन का गुलाबी दुपट्टा उठाते उसे देखा। रात को वो तैमूर के साथ 3 बजे तक कोई फाइल डिस्कस कर रहा था, जिसकी वजह से सोने में लेट हो गया था। लेकिन फर्स्ट डे है तुम्हारा, कुछ तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उसके पास आते कलाई से पकड़कर नज़दीक किया। कशमाला की निगाहें उसकी निगाहों से मिली थी, जहाँ उसके लिए हम वक्त एक अलग ही खूबसूरत एहसास मौजूद रहता था। तो आप इतनी देर मुझे और वर्षा को यूं ही छोड़कर आएंगे, फिर आकर ऑफिस के लिए तैयार होंगे? उसकी आवाज़ में हैरत थी। शम्स मुस्कुरा दिया। आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं जानम। उसके गिर्द हिसार बांधते उसकी छोटी सी नाक से अपनी नाक टकराई। कशमाला ने थूक निकला। नहीं, आप रेस्ट करें, मैं वर्षा के साथ चली जाऊंगी। उसका हिसार तोड़ना चाहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं चैन से सो पाऊंगा? शम्स ने घूर कर उसे देखा। कशमाला ने अपनी बिखरती सांसें संभालते उसके हिसार को तोड़ा और रुख मोड़ती बुक समेटने लगी। फिर जल्दी करें वरना फर्स्ट डे लेट हो जाऊंगी। शम्स मुस्कुराता उसे फिर से अकब से हिसार में ले गया। तो क्या हुआ, अगर ज़्यादा लेट हुए तो कहीं और निकल जाएंगे? उसके कंधे पर ठोड़ी रखते शरीर लहजे में बोला। आप, मैं और वर्षा कहाँ जाएंगे फिर? उसने जताते हुए पलवशा का जिक्र किया तो शम्स सीधा हो गया। ये तुम्हारी नंद कम, मेरी रकीब ज़्यादा है। जब से न्यूयॉर्क से लौटी है इसने कब्जा कर लिया तुम पर। बदमजा होता बुड़बुड़ाता वो वॉशरूम की जाने बढ़ गया। कशमाला मुस्कुरा दी। बड़ी नर्म मुस्कुराहट थी उस पल उसकी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। नाश्ता करो जाकर, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। वो शॉल और बैग उठा रही थी जब शम्स ने झांक कर उसे कहा और वापस वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके वो दोनों चीज़ें लिए नीचे लाउंज में आ गई। डाइनिंग टेबल पर उस वक्त कोई वजूद न था। अपना सामान सोफे पर रखती टेबल की जाने बढ़ गई। उस चंद दिनों में वही सबकी रूटीन से वाकिफ़ हो गई थी। यहाँ सब भी जल्दी उठने की आदत थी। सबका दिन सुबह 8 बजे शुरू हो जाता था। किचन से मलिहा साहिबा की हिदायत की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। उन्होंने अब तक उसे किचन में कदम भी रखने न दिया था। वो उसे इतनी मोहब्बत और अपनायत दे रही थी कि कशमाला हैरान थी। उसे लग रहा था जैसे वो भी हमेशा से इस घर का हिस्सा थी। आका जान तो शुरू से उससे लाड करते थे, अब तो खैर उनकी बहू बन गई थी। वो कॉर्नफ्लेक्स खाते वो अपनी सोचों में गुम थी जब सामने की कुर्सी खिसकने के आवाज़ पर सर झुके झुके निगाह उठाकर देखा था। स्याह ट्रैक सूट में मलबूस तैमूर स्पॉट चेहरा और आंखों में अजब सर्दी लिए कुर्सी की खाकर बैठा था। वो शायद अभी जॉगिंग से लौटा था। उस 1 माह में उनका 2 या 3 बार ही सामना हुआ था, वो भी सरसरी सा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। उन लोगों ने शायद एक बार भी टेबल पर साथ बैठकर नहीं खाया था। तैमूर सलाहुद्दीन एक इंतहाई मसरूफ़ और सोशल इंसान था। वो बहुत ही कम घर पर नजर आता था और यही कुछ सलाहुद्दीन साहब की भी आदत थी। मगर वो रात का खाना हमेशा फैमिली के साथ ही खाते थे। शम्स तो खैर अब कशमाला के सबब दोस्तों और पार्टीज़ में जाना ही भूल चुका था। कशमाला ने कहा वापस अपने बॉल पर झुकाती छोटी छोटी चम्मच मुँह में डालने लगी। वो जो कभी सोचती थी कि कभी उस शख्स के हमरा कोई लंच या डिनर मुयस्सर आए, कभी वो शख्स उसके सामने बैठे और वो उसे इसे सतर दर सतर पढ़े। अब जब वो सामने था मगर हर चीज़ बदल चुकी थी। उसका उस शख्स से रिश्ता बदल चुका था। अब उसका दिल बदल चुका था। अब निगाहें बदल चुकी थी, यानी वो बाब अब वाकई बंद हो चुका था। न दिल में हलचल थी, न आंखों में बेताबी, न दीद की प्यास, न गुफ्तगू की चाहत। अब हर रिश्ता बदल चुका था। अपना बैग कंधे पर डाली टेबल के करीब आते पलवशा ने टेबल का मंजर देखा तो एक पल के लिए अपनी जगह पर ठटक गई। कशमाला बड़े बेनियाज अंदाज में नाश्ते में मसरूफ़ थी, जबकि सामने बैठा तैमूर खामोश टेबल पर एक हाथ की मुट्ठी बनाए बड़े नागवार तासुरात लिए सामने बैठी हस्ती को देख रहा था। और वजह क्या थी, पलवशा बखूबी आगाह थी। मगर कसूर कशमाला का भी न था। उन लोगों ने एक बार भी अब साथ बैठकर खाना नहीं खाया था कि उसे तैमूर की मखसूस आखा जान के बराबर वाली चेयर का पता होता।
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ دیکھنے میں بڑی عام سی بات تھی، مگر تیمور صلاح الدین اس معمولی سی بات کے لیے اظہر ٹچی تھا۔ وہ اس وقت اس کی خاموشی پلوشہ کو تھوکنے گلے پر مجبور کر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے تھے جیسے کعبے سے کافر۔ دونوں ہی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ذرا سی گنجائش نہ تھی، مگر صرف شمس نام کی کڑی کے سبب اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے قریب آتے جان کے بڑے خوشگوار انداز میں سلام کیا اور تیمور کے برابر میں رکھی چیئر کھسکا کر بیٹھ گئی۔ کشمالہ نگاہ اٹھاتے نرمی سے مسکراتی۔ تیمور صلاح الدین کی موجودگی اب اس کے لیے بالکل غیر اہم تھی۔ ناشتہ نہیں کریں گے؟ پلوشہ نے تیمور کو متوجہ کیا تو اس نے ایک نظر پلوشہ کو دیکھا جو لب کاٹتی تھوڑی کنفیوز لگی تھی۔ جوس بس۔ اب اپنے تاثرات درست کر گیا تھا۔ پلوشہ نے جھٹ سے اسے گلاس میں جوس نکال کر دیا تھا۔ اتنے میں ملیحہ صاحبہ سینڈوچ اور آلو کی گرما گرم پراٹھے لیے رحیم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ارے بیٹا یہ کیا کھا رہی ہوں؟ آج میں نے اپنے ہاتھوں سے پراٹھے بنائے ہیں تمہارے لیے۔ اسے کارن فلیکس کھاتا دیکھ کر وہ فوراً ٹوکا۔ تیمور نے ٹھٹک کر ماں کو دیکھا اور پھر پلوشہ کو رجان کر انجان بن گئی۔ واہ مالا، آج تو پارٹی کروا دی تم نے ہماری۔ آنٹی اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوئی۔ ملیحہ صاحبہ اس کے آگے پراٹھا رکھتی مسکراتی۔ اپنی بیٹی کے لیے کیا تکلف؟ اور یہ آنٹی آنٹی کیا لگا رکھی ہے؟ ہاں، اس کی پلیٹ میں پراٹھا رکھتے ڈپٹا وہ خجل سی ہوتی مسکراتی۔ لاؤ مجھے بھی دو، بہو کے نخرے اٹھا رہی ہیں، میں اتنے دنوں سے فرمائش کر رہی تھی مجھے تو بنا کر نہیں کھلائے۔ پلوشہ نے اپنے آگے پراٹھا رکھتے انہیں گھورا۔ غور کر پگلی، یہ آفر خاص طور پر بہوؤں کے لیے ہے۔ وائٹ شرٹ پر ٹائی لگائے نیوی بلو ڈریس پینٹ میں ملبوس نکھرا تھا شمس بھی چلا آیا تھا۔ اس کی بات سن چکا تھا اور کشمالہ کے برابر میں بیٹھنے سے پہلے چپکے سے اسے آنکھ بھی ماری تھی۔ پلوشہ سرخ ہوتی بس اسے گھور کر رہ گئی۔ کتنی دیر لگے گی؟ شمس نے کشمالہ کی پلیٹ میں رکھے پراٹھے سے نوالا توڑ کر کھاتے اس سے پوچھا۔ بس ریڈی ہوں، وشا چلیں؟ ہاں بس چلو۔ نوالا منہ میں رکھتے نیپکن سے منہ صاف کرتی وہ بھی اٹھ گئی۔ تم کہاں؟ تیمور نے شمس کا جائزہ لیتے پوچھا۔ مالا کو ڈراپ کرنے جا رہا ہوں، سیدھا وہیں سے آفس آؤں گا پھر۔ اوہو، پلوشہ نے آنکھیں گھمائی جبکہ کشمالہ اپنا بیگ اور شال اب صوفے سے اٹھا رہی تھی۔ ابھی ہمیں آفس جا کر کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں، ڈرائیور چھوڑائے گا انہیں۔ وہ اسپاٹ لائٹ میں بولا تو کشمالہ نے بس ایک سرسری نظر اس کے تاثرات پر ڈالی جو ضرورت سے زیادہ کھنچے ہوئے لگ رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ میں پہنچ رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں آپ کے آفس میں ہوں گا، اسے یقین دہانی کروائی۔ ارے تو میں لے جاؤں گی تمہاری بیوی کو، تم آفس جاؤ۔ پلوشہ نے آنکھیں پٹ پٹاتے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ شمس نے دانت پیستے اسے پھر کشمالہ کو دیکھا، وہ بھی پلوشہ کی بات سے متفق ہوئی تھی۔ باہر آؤ دونوں، دماغ خراب نہ کرو میرا، تیزی سے کہتا باہر نکل گیا۔ سب کو اشاروں پر نچایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد نیپکن ٹیبل پر پھینکتا دانت پر دانت جمائے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ زرمینے وہ ثالیہ صاحبہ کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی جب انہوں نے اسے پکارا۔ جی مامی، بیٹا فری ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جی بس نیچے خانم کے پاس جا رہی تھی، ان کے پاس سامانہ تھی، آپ ذرا ایک کام کرتے؟ جی بولیں۔ نیچے لانڈری سے یہ شار کے کچھ کپڑے آئے ہیں، ان کی کبرڈ میں سیٹ کر دیں۔ میں اور زینت ذرا پڑوس میں جا رہے ہیں، ساتھ والی سمینہ ہے نا، بڑی طبیعت خراب تھی، کل ہی ہاسپٹل سے لوٹی ہیں۔ شال اوڑھتے اس نے اسے نصیحت کی جس پر بس ساری لاتی باہر نکل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جب سے کشمالہ رخصت ہوئی تھی اس کی زندگی مزید اکیلی ہو گئی تھی، ورنہ کشمالہ جب بھی پڑھائی سے فری ہوتی تھی دونوں مل بیٹھتی تھیں۔ اب تو کوئی بھی نہ تھا۔ کشمالہ بھی بس شادی کے بعد ایک بار ہی آئی تھی، وہ بھی نیو یارک جانے سے پہلے، اور وہ شخص تو اپنا ناشتے پر نظر آتا تھا نہ رات کے کھانے پر۔ نہ جانے کیا مصروفیات تھیں اس کی۔ لاؤنج میں رکھے اس کے طے شدہ کپڑے اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ بند کرتی نیم اندھیرے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور بیڈ پر کپڑے رکھ کر لائٹس آن کر کی۔ وہ اکثر زینت بیگم یا ثالیہ صاحبہ کے کہنے پر اشار کی غیر موجودگی میں اس کی کمرے آ کر کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس لیے اندھیرے میں بھی اس کے کمرے سے مانوس تھی، اس کی کبرڈ کھول کر کپڑے بھی سیٹ کر رہی تھی۔ جب کمرے میں کسی کے بھاری قدموں کی چاپ محسوس ہوئی تھی، زرمینے کے ہاتھ جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ اس نے الماری کے دروازے کی اوٹ سے ایک آنکھ نکال کر دیکھا۔ گرے پینٹ اور وائٹ دھاری دار شرٹ پر ٹائی لگائے، ہاتھ میں کوٹ لیے کبرڈ سے ذرا فاصلے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ آنکھیں ناسمجھی سے چھوٹی کی اسے دیکھ رہا تھا۔ زرمینے نے تھوکتی گلتے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی جو شام کے 7 بجا رہی تھی۔ انہیں آج ہی جلدی آنا تھا، خود سے کہتی اس کے کپڑے کبرڈ میں ٹھوستی دروازہ بند کر گئی۔ مجھے مامی نے کہا تھا آپ کے کپڑے رکھنے کو۔ پرپل اور بلیک کمبینیشن کے لباس میں ملبوس سیاہ شال اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی، چہرے پر سنجیدگی سے جائے نگاہیں جھکائے وہ اس کی سائڈ سے نکل رہی تھی، مگر وہ اس کا بازو تھامتا رک گیا۔ زرمین نے نگاہ اٹھاتے اس کے خوشمگی نگاہوں میں دیکھا۔ یہ ماما کو تم ہی کیوں نظر آتی ہو میرے کاموں کے لیے؟ کہ گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے؟ اس کے طنز پر اس کے چہرے پر سرخی پھوٹ پڑی۔ یہی سوال میرا بھی ہے، پلیز ایک بار پوچھ کر کلیئر کریں۔ اس کی گرفت سے بازو نکالتے تپی ہوئی آواز میں کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بے خیالی میں اسے جاتا دیکھتا رہا تھا اور پھر پلٹ کر کبرڈ دیکھی۔ اس وقت بہت سی الجھنوں میں تھا، بہت کچھ تھا جس سے گھر والوں کو آگاہ کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت جلدی گھر آ گیا تھا۔ سر جھٹکتا کوٹ بیڈ پر ڈال کر کبرڈ سے اپنے آرام دہ کپڑے نکالتا وہ واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
رات کھانے کے وقت سبھی کی آنکھوں میں اس کی موجودگی پر خوشگوار حیرت ابھری تھی۔ آج وہ بہت دنوں کے بعد ان سب کے درمیان موجود تھا۔ بیٹا یہ کوفتے نہیں، خاص آپ کے لیے بنائے ہیں۔ زینت بیگم نے اس کے آگے کوفتوں کا بال رکھا۔ تھینک یو پھپھو، نرمی سے کہتے اپنی پلیٹ میں نکالنے لگا۔ کنکھیوں سے اسے دیکھتی زمینیں کو اسے پل وہ بہت اپنا اپنا سا لگا تھا۔ کیا تھا اگر وہ ہمیشہ ہی ایسے ہی نرم خو رہتا؟ بابا مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ کھانے کے بعد وہ مصطفیٰ صاحب کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے؟ مصطفیٰ صاحب نے ایک نظر صالحہ صاحبہ کو دیکھا، مگر وہ بھی انہی کی طرح لاعلمی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کئی دن سے کانٹریکٹر سے بات چل رہی تھی میری، آج ڈیل فائنل ہو گئی۔ میں اپنی کمپنی کی ایک برانچ کراچی میں کھولنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر ٹیبل پر ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ ایک پل کے لیے خاموش سے ہو گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، مگر اگلے ہی پل زاویار صاحب نے فوراً اس آکورڈ خاموشی کو توڑا تھا۔ بھائی ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، پھر کب سے کام شروع ہو رہے؟ انہوں نے سراہتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپکی، جبکہ مصطفیٰ صاحب نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ بس کراچی جا کر سب فائنلائز کرنے، کچھ ماہ لگیں گے سب سیٹ کرنے میں۔ وہ انہیں اب باقی تفصیل بھی بتا رہا تھا، جبکہ مصطفیٰ صاحب اللہ کامیاب کرے میرے بچے کو۔ کب سے خاموش بیٹھی خانم نے بلاخر دل پر پتھر رکھ ہی لیا تھا۔ آج بہت دنوں بعد ان کا پوتا ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اگر آج وہ اس کا مان نہ رکھتے تو یشار شاید ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو جاتا۔ خانم کی دعا پر وہ باختیار اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ان کے قریب جاتا ان کے دونوں ہاتھ چوم گیا۔ تھینکس خانم، انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ مصطفیٰ صاحب بغیر کوئی تبصرہ کیے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے اور یشار سمیت سبھی جانتے تھے وہ اس طرح کیوں گئے تھے۔ اس نے اسٹڈی روم میں جھانک کر دیکھا، زرمینی اور کشمالہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ سامنے ٹیبل پر کتابیں بکھری تھی اور پلوشہ نہ جانے کون سا قصہ لے کر بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر کشمالہ پر ڈالی۔ نیوی بلو پھولدار فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس شال اپنے گرد لپیٹے سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، اپنے بال پین دانتوں میں دبائے پلوشہ کی کہانی بڑے انہماک سے سن رہی تھی۔ اس کے دل میں گدگدی کے ساتھ بے چینی بھی ہوئی اور پلوشہ پر بے طرح غصہ آیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ واہ، مطلب میں وہاں اپنی بیوی کے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ پڑھائی کا سیشن کب ختم ہوگا اور تم یہاں اسے گھیرے بیٹھی ہو۔ وہ دانت پیستا اندر آ گیا۔ پلوشہ اور کشمالہ نے بیک وقت اسے دیکھا تھا۔ ابھی آئے دیر ہی کتنی ہوئی ہے؟ 1 گھنٹہ بھر نہیں ہوا؟ پلوشہ نے بے جواباً اسے گھورا، جبکہ کشمالہ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی وہ تم دونوں کی کسی نہ کسی بات پہ لڑائی تو ضرور ہی دیکھ رہی تھی۔ اللہ سے ڈر لڑکی، کتنا جھوٹ بول رہی ہو؟ کشمالہ کے برابر میں ٹکتے اسے لتاڑا۔ کشمالہ فوراً جھجک کر دور ہوئی تھی۔ کبھی کبھی اسے اس شخص کی حرکتوں اور بے تکلفیوں پر بند باندھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تم کس خوشی میں یہاں بیٹھ رہے ہو؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے کشمالہ کے برابر میں ٹکتے دیکھ کر تب کر بولی۔ اب اسے پتا تھا کہ وہ ان دونوں کو ایک پل پڑھنے نہیں دے گا۔ نیند آ رہی ہے، مجھے لینے آیا ہوں اپنی بیوی کو۔ ہاں تو جا کر سو جاؤ، مالا لوری دے گی تمہیں۔ اس نے آنکھیں گھماتے کشمالہ کو دیکھا جو منہ کھولے ان کی فضول بحث سن رہی تھی۔ تجھے کیا پتا میری بہن؟ اسے آنکھ مارتے کشمالہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے حصار میں لیا۔ میاں بیوی کا سیکرٹ ہے۔ اس کی بے باک انداز پر کشمالہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ پلوشہ نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا جو شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ کتنا بے شرم ہے مالا تمہارا شوہر، سرنفی میں ہلاتے تعصب سے بولی۔ شمس کہا لگاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں آ جاؤں گی تھوڑی دیر میں، آپ جائیں۔ اس نے لب کاٹتے مدھم آواز میں کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، ماما سے کہتا ہوں تمہاری بھی شادی کی بات چلائیں، ایویں میری بیوی پر قبضہ کیے بیٹھی ہو۔ کشمالہ نے نگاہیں پلوشہ کی جانب کی تھی کہ شمس کی بات پر اس کے رخسار پر سرخی پھوٹی تھی اور دانت پیستے کشن کھینچ کر اسے دے مارا جسے بآسانی وہ کیچ کر گیا تھا۔ چلو ورنہ یہ ساری رات دماغ کھائے گی پھر ہمارا۔ اسے چھیڑتا کشمالہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ اس نے پلٹ کر بے چارگی سے پلوشہ کو دیکھا، مگر اس نے فلائنگ کس دے کر گڈ نائٹ کہہ دیا تھا۔ یہ بہت ہی انڈیسنٹ حرکت تھی۔ اس کے ساتھ آگے بڑھتے کشمالہ نے ٹوکا تھا۔ تو یار بندہ بیوی کس لیے لاتا ہے؟ اپنے لیے، بہنوں کے لیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سارا وقت تم اپنی دوست کے ساتھ چپکی رہتی ہو۔ اس کی مبالغہ رائے پر کشمالہ کی بھویں سکڑی تھیں اور اسے چھوڑتے خود تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ اچھا نا، سوری، ادھر آؤ مزیدار سے کافی پلاتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑتا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ کافی بنانی آتی ہے آپ کو؟ کچن میں داخل ہوتے برنر کے پاس سے سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ لو، 4 سال امریکہ میں رہا ہوں، ہر چیز سب خود کرتے تھے اپنی میں تو بس یہاں آ کر موقع نہیں ملا۔ کیبنٹ سے کافی کا جار نکالتا برنر آن کر گیا تھا۔ کشمالہ بے خیالی میں اسے دیکھی گئی۔ اس وقت اس کے لیے کافی بناتا بہت اچھا لگا تھا۔ اتنے سال امریکہ میں رہی، کہیں دل نہیں لگا؟ شمس نے کافی بیٹ کرتے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ لبوں پر ایک مسکراہٹ دوڑی تھی۔ اگر ہاں کہوں تو تمہیں فرق پڑے گا؟ کشمالہ چونکی تھی، پھر کندھے اچکا دیے۔ فرق کس بات کا؟ آپ نے اب مجھ سے شادی کر لی، ماضی میں رہ جاتا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کا انداز بہت سرسری تھا۔ شمس کے تاثرات بدل گئے۔ ماضی میں نہیں رہ جاتا مالا، وہ ہمیشہ کسی ناک کی طرح ڈنگ مارتا رہتا ہے، اور میرا کوئی پاس نہیں۔ اس بار اس کے لہجے میں چبھن سی تھی۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تک کشمالہ اچانک اس کے بدلتے رویے پر حیران ہوئی تھی۔ اچھی بات ہے، ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ اور محبت کرنے والوں کو فرق پڑتا ہے کہ اس کا محبوب اگر اس کے علاوہ کسی میں انوالو ہو یا رہا ہو، یا اسے کوئی اور اس کی نگاہ سے دیکھتا ہو جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا لہجہ اب بھی نہ بدلا تھا۔
وہ تمہاری طرح یہ کبھی نہیں کہے گا کہ اب تو ہماری شادی ہو گئی. اس کے لیے یہ بات ہی مرنے کے برابر ہے کہ اس کا محبوب اس پر نہیں بلکہ کسی اور پر مرتا ہے. کشمالہ کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی. وہ جان کر اسے یہ باتیں کہہ رہا تھا یا میں سمجھا رہا تھا یہ وہ نہ سمجھ سکے. کافی تیار کر کے شمس نے اس کی جانب بڑھائی تھی جسے اس نے اپنے خیالات کی رو میں کسی طرح تھاما تھا کہ وہ چھلکتی اس کے ہاتھ پر گر گئی. اس کی ایک کرہ لبوں سے برآمد ہوئی تھی. لاؤنج میں موبائل پر کسی سے بات کرتا تیمور بھی اس کرہ پر چونکا تھا اور بات مختصر کرتا کچن کی جانب بڑھ گیا. بھیگی آنکھیں لیے کھڑی کشمالہ کا ہاتھ شمس کے ہاتھ میں تھا جو بالکل سرخ ہو چکا تھا. ایم سوری یار, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب, پتہ نہیں سلپ کیسے ہوا. تیمور نے کاؤنٹر بچا کر انہیں اپنی جانب متوجہ کیا. سائڈ کیبنٹ پر برنال ہے, وہ لگاؤ. شمس کو ہدایت کرتا وہ واپس مڑ گیا. کشمالہ پر دوسرے نگاہ ڈالنا ضروری نہیں سمجھا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ایم سوری یار, تو میری یہ مکانہ باتوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئی ہو, ہے نا. برنال لگاتے اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتا مزید ندامت کا شکار ہو گیا. اپنی رو میں نہ جانے کیا کیا بولتا, نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ڈسٹرب کر گیا تھا, مگر وہ سر نفی میں ہلا گئی. غلطی میری ہی تھی, میں نے ہی مغز سے اس طرح نہیں پکڑا تھا اور آپ کو خام کا پریشان کر دیا. کشمالہ اس پر نہ جانے کیوں شرمندہ سی ہو گئی تھی. شمس نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور ماتھے پر لب رکھتا بہت مدھم آواز میں بولا تھا, تمہاری تکلیف پر پریشان میں نہیں ہوں گا تو اور کون ہوگا. کشمالہ نے لب کاٹتے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا. چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہ تھا جو اسے اب سے کچھ دیر پہلے تھا. اس پر اس کی آنکھوں میں وہی نرمی تھی جس سے کشمالہ زاویار عادی ہوتی جا رہی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اس کی خاموشی پر وہ گہری سانس بھر گیا. تم نہیں جانتی مالا, تم میرے لیے کیا ہو. کیا بات ہے زینت, اتنی ٹھنڈ میں کیوں بیٹھی ہو. ساریہ صاحبہ ایک شاپنگ بیگ کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بغیر ہیٹر آن کے بیڈ پر گمسم بیٹھی تھی. انہوں نے ہیٹر آن کیا اور ان کی جانب متوجہ ہوئی. کیا بات ہے, سب خیریت ہے نا زینت. بیگ بیڈ پہ رکھتے اس کے سامنے بیٹھ گئی. سب خیریت ہے بھابھی. گہری سانس بھرتے انہیں مطمئن کیا. بس کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے, کاش کمال اتنی جلدی نہ جاتے, کم از کم اپنی بیٹی کو اپنے سائے میں رخصت تو کر دیتے. ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھی. سالیہ صاحبہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھپکا. اللہ صبر دے تمہیں, اور فکر کیوں کرتی ہو, ہم سب ہیں نا, انشاءاللہ خوب دھوم دھام سے رخصت کر کے لے جاؤں گی میں اپنی بہو کو. جی جی بالکل, اللہ نے کمال کے بعد آپ لوگوں کو یہ ہمارا سب سے بڑا سہارا بنایا. بھابھی مجھے آپ سے بات کری تھی اسی سلسلے میں. ہاں ہاں بولو, کیا بات ہے. انہوں نے محسوس کیا تھا وہ کچھ جھجک رہی تھی. ماشاءاللہ سے زرمین اور یشار کی منگنی کو 2 سال ہو چکے ہیں. بھابھی میں چاہتی ہوں کہ مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے. سالیہ صاحبہ نے ان کی بات سنجیدگی سے سنی تھی. اور اب تو یشار کراچی جانے کا کہہ رہے ہیں. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. میں جانتی ہوں یشار اپنے ہی بچے ہیں, مگر کب تک یہ رشتہ منگنے پر ٹکا رہے گا. انہوں نے اپنے شکوک ان کے سامنے رکھ دیے تھے. سالیہ صاحبہ بخوبی ان کے خدشات کو سمجھ رہی تھی کہ وہ کس بات سے ڈر رہی تھی. آخر لڑکی کی ماں تھی. تم بالکل بھی فکر نہ کرو, خواہش تو میری بھی یہی ہے کہ زرمینی کو جلد از جلد اپنی بہو بناؤں, اور جب منگنی کو اتنا وقت ہو گیا تو پھر مزید کس بات کی تاخیر کرنی. انہیں یقین دہانی کرواتی اٹھ گئی تھی. اور جب رات کو یہی بات انہوں نے مصطفیٰ صاحب سے کی تو انہیں جیسے اپنے مسئلے کا حل مل گیا تھا. انہوں نے فوراً یشار کو اپنے کمرے میں طلب کیا تھا. بابا آپ نے بلوایا تھا. ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا تھا. سالیہ صاحبہ بھی کمرے میں موجود نماز پڑھ رہی تھی. اس کی آمد پر سلام پھیرتی دونوں باپ بیٹے کی جانب متوجہ ہو گئیں. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ہاں بلوایا تھا. اس نے ایک نظر ماں کو دیکھا. یہ کراچی کا کیا سلسلہ ہے, تم نے اس سے پہلے تو کبھی ہم سے ذکر نہیں کیا. ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک جانب رکھی تھی. یہ سلسلہ 2 ماہ پہلے ہی چلا تھا. پہلے میں نے انٹرسٹ شو نہیں کیا تھا, مگر اب سیریس ہو کر کام کروں. یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا انشاءاللہ. تم جانتے ہو کراچی میں برانچ اوپن کرنے کا کیا مطلب ہے. یشار بخوبی جانتا تھا وہ کیا کہہ رہے تھے, مگر وہ خاموش رہا. کئی ماہ تو اسے سیٹ کرنے میں لگیں گے, اور جب تک ایک بااعتماد مینیجر نہیں مل جاتا خود اس جگہ کو سنبھالنا پڑے گا. اس بارے میں کیا سوچا ہے تم نے. میں اسی لیے خود کراچی جانا چاہتا ہوں تاکہ جب تک کوئی بھروسے مند شخص نہ ملے خود ہی اس جگہ کو سنبھالوں. اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی. مصطفیٰ صاحب نے لب بھینچتے بیوی کو دیکھا جو حسرت بھری نگاہوں سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی. یعنی تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا, تو پھر میرا بھی ایک فیصلہ ہے. ان کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی. یشار نے چونک کر انہیں دیکھا. کیسا فیصلہ. کراچی جانے سے پہلے تمہاری اور زرمینے کی شادی ہوگی, اور اس بات پر میں ذرا سی بھی بحث نہیں سنوں گا. اپنی جگہ سے اٹھتے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی تھی اور اپنا فیصلہ سنا کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے, جبکہ یشار تو ششدر کھڑا رہ گیا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اسے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا. شوق سے نکلتے اس نے ماں کو دیکھا. یہ سب کیا ہے ماما. اس نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا. میں ابھی اپنی بزنس کا اتنا بڑا سٹیپ لینے چاہ رہا ہوں, شادی کے مسائل میں الجھوں گا یا کام کروں گا. مجھ سے کچھ مت کہو یشار, میں تھک چکی ہوں تم دونوں باپ بیٹا کی اس مسلسل جنگ سے. اللہ کا واسطہ ہے تمہیں اب کوئی ہنگامہ مت کرنا. وہ نہ مانگ کے لیے بے بسی سے بولی تھی, اور اس کے مزید احتجاج کے الفاظ خود بخود زبان پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے تھے. وہ ماں کی آنکھوں میں آنسو تو کسی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا. ایک یہی تو وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ اسے انچاہے رشتے کے لیے راضی ہوا تھا. اپنی محبت تک سے دستبردار ہو چکا تھا. اب تم دونوں باپ بیٹے کو ایک بار پھر آمنے سامنے دیکھا تو شاید زندہ نہ بچوں. وہ رو دی تھیں. یشار نے تڑپ کر ان کے پاس آیا تھا اور اپنے حصار میں لے لیا. پلیز ماما ایسی باتیں مت کریں.
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، مگر پلیز ہر چیز اس طرح مسلط تو نہ کریں مجھ پر۔ 2 سال ہو چکے ہیں یشار، ہمارے خاندان میں کس کی منگنی اتنے لمبے عرصے رہی ہے مجھے بتاؤ۔ ماں کی شکایت پر وہ لب بھیج گیا۔ اوکے فائن، ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی میرے کراچی آنے کے بعد ہی ہوگی۔ اس نے بھی بالآخر ہتھیار ڈال دیے تھے، جبکہ سوالیہ صاحبہ تو اس کے مان جانے پر ہی نہال ہو گئی تھی۔ جو میرا بیٹا چاہے گا سب اسی طرح کرواؤں گی۔ اس کا ماتھا چومتے تسلی دی، مگر وہ افسردہ سا وہاں سے نکل آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا مقدر اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں وہ کچن کے آگے سے گزر رہا تھا جب اس کی نگاہ سے آج شال اوڑی زرمینے پر پڑی۔ اس کے اندر بھٹی سی جل اٹھی، لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی جانب بڑا ایک جھٹکا دیتے اپنی سمت موڑ گیا۔ زرمینے جو اپنے لیے کافی بیٹ کر رہی تھی، اس اچانک ابتاد پر بوکھ کھلاتی ہوئی پلٹی تھی۔ اس کا بازو یشار کی گرفت میں تھا۔ آپ بہت غلط کر رہی ہو زرمینے، تم اپنے ساتھ تم جانتی ہی نہیں کہاں پھنسا رہی ہو خود کو۔ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے اسے خوف سے محسوس ہوا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی باتیں اس کے سر پر سے گزر گئی تھی۔ یشار زہر خند انداز سے مسکرا دیا۔ بہت خسارے کا سودا کیا تم نے۔ اس کا بازو چھوڑتا واپس پلٹ گیا۔ وہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ اسے شادی والی بات معلوم نہ ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ کچن سے باہر نکلتا زرمینے کی آواز نے اسے روک لیا تھا۔ میرے تو بہت سے خسارے ہوئے، آپ کس خسارے پر وارن کرنے آئی ہیں؟ اس نے پلٹ کر اس کے سر تاثرات دیکھے تھے، مگر آنکھوں میں الجھن کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ سارے خسارے جو مجھ سے جڑے ہیں، جن میں تم نے مزید اضافہ کرنے کا فیصلہ خود کیا ہے۔ اس کی الجھنوں میں مزید اضافہ کرتا وہ چلا گیا تھا۔ ماں سے ملنے والی خبر نے اسے یکدم میں مطمئن کر دیا تھا۔ اس کا دل جو ہمیشہ زرمینے اور یشار کے لیے پریشان رہتا تھا، اس خبر کے بعد گو نہ گو تسلی ہوئی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ تو تھا کہ یشار زرمینے سے منگنی پر خوش نہیں تھا، مگر کیوں نہیں تھا اس بات کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکی تھی۔ دیکھا جاتا تو زرمینے کمال ہر طرح سے بیسٹ تھی، اور یشار کے ساتھ کھڑی ہوتی تو دونوں ایک مکمل کپل کے طور پر نظر آتے۔ پھر ایسی کیا بات تھی جو یشار اس سے ہمیشہ نالا نظر آتا تھا؟ اگر وہ تیمور سے دشمنی کا بدلہ اس سے لے رہا تھا تو یہ سراسر کم عقلی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مگر اب جو بھی تھا وہ زرمینے کو اپنانے جا رہا تھا۔ اسے زرمینے کا ریئیکشن ابھی معلوم نہ ہو سکا تھا، اس لیے اس نے کل میکے جانے کا سوچا، جس کے لیے شمس کو راضی کرنا اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ ٹرالی میں چائے کی کیتلی اور کپ رکھتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ آج اس نے خود رات کے کھانے کے بعد اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ لاؤنج میں اسی وقت تیمور اور آقا جان کے علاوہ سب بھی موجود تھے۔ آقا جان رات کو تھوڑا جلدی ہی سونے چلے جاتے تھے۔ بھائی آج تو ہماری بیٹی نے چائے بنائی ہے۔ صلاح الدین صاحب نے نیوز پیپر کے ورق پلٹتے قریب آتے کشمالہ کو دیکھا۔ وہ نرمی سے مسکرا دی۔ اور میں جو بنا کر پلاتی ہوں؟ بلبشہ نے منہ بھلائے اپنی خدمات یاد دلائیں۔ سب مسکرا دیے تھے سوائے شمس کے، جس نے نگاہیں گھمائی تھیں۔ ایسے خوفناک واقعات جتنی جلدی انسان بھول جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ سب کو چائے دیتی کشمالہ نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ بلبشہ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ملیحہ صاحبہ سے شکایت کی، دیکھیں اسے، پھر میں اس کی بیوی کے سامنے ساری پولیں کھول دوں؟ اوہ میرے ایسے کوئی راز نہیں ہے، اس نے بھی کالر رکھڑاتے اکڑ کر کہا تھا۔ اچھا تو لاسٹ سمر نیوزی لینڈ ہالیڈیز والا سین بتا دیں مالا کو؟ آنکھیں پٹپٹاتے اس سے پوچھا۔ اس کی آواز اتنی ضرور تھی کہ صلاح الدین صاحب کو چائے دیتی کشمالہ تک پہنچ گئی۔ اس نے کچھ چونک کر شمس کی جانب دیکھا تھا، اور شمس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ پلوشہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتی وہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ پلوشہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی سیدھی ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کشمالہ نے برابر میں بیٹھتے دونوں کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، بکواس کرتی رہتی ہے، یہ اس کی عادت ہے، تم اگنور کرو۔ کشمالہ نے ایک نظر دانت پیستے شمس کو دیکھا اور پھر ملیحہ صاحبہ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ آنٹی ابھی ماما کی کال آئی تھی، انہوں نے بتایا تایا ابو اور پھپھو نے نیکسٹ فرائیڈے کو زرمینے اور یشار بھائی کا نکاح فکس کر دیا۔ اس کی نیوز پر پلوشہ اچھل پڑی تھی۔ جبکہ لاؤنج میں داخل ہوتے تیمور نے اس خبر کو سن بھی لیا تھا اور خبر دینے والے کا جگمگ کرتا چہرہ بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں یکدم ہی تپش بڑھنے لگی تھی۔ ماشاء اللہ اللہ مبارک کرے۔ ملیحہ صاحبہ سمیت سب نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ماما وغیرہ سب ہمیں بلا رہے ہیں، اب ارینجمنٹس وغیرہ کے لیے زیادہ دن بھی نہیں بچے، اسی لیے۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، ہماری بیٹی کا نکاح ہے، ملیحہ صاحبہ نے بڑے مان سے کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں اس گھٹیا شخص کے نکاح میں کسی کو جانے کی۔ تیمور کے سرد آواز پر سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سیاہ 3 پیس میں ملبوس وہ بھی کسی ڈنر سے گھر لوٹا تھا۔ ملیحہ صاحبہ نے برابر میں بیٹھی کشمالہ پر ڈالی، جو تیمور کے ریئیکشن پر ششدری تو رہ گئی تھی۔ انہوں نے بات سنبھالنی چاہی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لیکن تیمور؟ نہیں ماما، اس گھر کے افراد میں سے کوئی نہیں جائے گا اس شخص کی کسی خوشی میں۔ اگر یہ جانا چاہیں تو انہیں پابندی نہیں ہے۔ کشمالہ کے سن ہوتے وجود پر ایک کاٹدار نگاہ ڈالی تھی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ خاموش مگر بے چین ہو کر رہ گئے تھے۔ تیمور یہ صحیح نہیں ہے، رشتے اس طرح نہیں نبھائے جاتے۔ زرمینے ہماری بیٹی ہے اور ہم اپنی ہی بیٹی کی خوشی میں شامل نہ ہوں۔ صلاح الدین صاحب نے ہمیشہ کی طرح بردباری کا مظاہرہ کیا تھا، اور تیمور رشک بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے باپ کا دل شاید سمندر جتنا وسیع تھا۔ وہ اس شخص کی گھٹیا حرکت بھی نظر انداز کر سکتے تھے صرف 2 خاندانوں کے تعلقات کے لیے، مگر اس کے دل میں ابھی اتنی برداشت نہ تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔